अजीजों, खुशखबरी के पैगाम में कुव्वत है और वो जानता है कि वो सल्तनतों, बुरी ताकतों और बदी के खिलाफ उठ रहा है, लेकिन वो खुदा के अजीम कलाम के साथ उठ रहा है। मैं लड़ने जा रहा हूं क्योंकि खुदावंद खुदा मेरा मुहाफिज और मददगार है। खुदावंद ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है और हम जहन्नुम को खुश्क कर देंगे। और अगरचे जहन्नुम उसको मिटाने की कोशिश करे, मगर बीज तो पहले ही बो दिया गया है। देखें, लफ्ज पहले से ही कायम किया जा चुका है और चर्च पहले से ही तामीर किया जा चुका है। खुदावंद की कलीसिया जिंदा है और दुश्मन इसे नहीं रोक सकता। कलीसिया कामयाब होगी, बढ़ेगी और आगे की तरफ जाएगी। खुदा ने इसे 100% दिया जिसे वो जानता था, और ये सच है। खुदावंद के जितने वादे हैं, अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, हां के साथ हैं, और इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी होता है। और आमीन का मतलब यह है कि मैं इसे कबूल करता हूं। जुमले के आखिर में आमीन, यानी कि ऐसा ही हो। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया, वो खुदा है। ठीक है, सब मिलकर कहें, हर वादा। अजीजों, देखें, हर वादा आपके लिए मौजूद है। हर वादा आपके लिए है, यहां तक कि आपको उस तक पहुंचना पड़े जहां पर आप वाकई उस वादे को थाम सके। गौर करें, क्या उसने ये नहीं कहा कि याद रखें, हम खुदा की हजूरी के पैमाना पर हम बनाए जा रहे हैं, और अजीजों, यही उसका मकसद है। आप में से कुछ को ज्यादा लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो किसके खिलाफ हैं, और कुछ को अपनी फितरत की वजह से हालात का सामना करना पड़ेगा। अगरचे हम कामिल नहीं, अजीजों, आप इसको निशाना हरगिज ना बनाएं। देखें, इस कमरे में मौजूद कोई भी कामिल नहीं। देखें, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को सच बता रहा हूं। देखें, हम अपनी टूटी हुई फितरत के खिलाफ खड़े हैं, जिससे हमें लड़ना है, जिसको हमने मसलूब करना है। गौर करें, देखिए, ये एक बहाना नहीं, ये आपकी जाती लड़ाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, आपकी टूटी फितरत मेरी लड़ाई हरगिज नहीं है। मेरी फितरत मेरी लड़ाई है, लेकिन खुदा के कलाम का मकसद यह है कि हर कोई जीतने के लिए इसके खिलाफ लड़े। देखिए, आप चाहे कहीं भी हैं, हर ईमानदार के लिए खुदा का वादा हर एक के लिए है। आइए मेरे साथ याकूब का पहला बाब देखें। वैसे ये इब्रानियों से पहले आता है। इब्रानियों से बाएं और पहले पत्रस से दाएं की तरफ। याकूब इस बाब में लिखता है, वो ईमान के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है, ईमान डगमगाने से शक करने वाला नहीं हो सकता। याद रखें, कोई मुजम्मत नहीं है, सब मिलकर कहें मुजम्मत। आप इसे अजीजों दफन कर दें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। अगर ये आप में होगा तो ये गरूर है, ये तौहीन है। सब मिलकर कहें तौहीन। ये गरूर है, ये खालिस गरूर है। आप इसे दफन कर दें क्योंकि आप इस वजह से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी चीज में आप खुद की तौहीन समझते हैं तो अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह गरूर है, क्योंकि आप इसकी बदौलत मुतासिर हो रहे हैं। क्योंकि ये, अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, गरूर है। ये कोई मजाक का खेज बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। चलें, अब आपको फ्रंट लाइन में कदम रखना है। देखिए, चीजें मुश्किल होंगी, और अजीजों, अगर हमें पता हो कि हम गरूर को किस तरह मार सकते हैं। देखिए अजीजों, ये मेरी फितरत है और मैं इससे लड़ूंगा जब तक मैं उसे शिकस्त ना दे दूं। आप गौर करें, मैं जीतने के लिए लड़ूंगा और मैं इस पर गालिब हूंगा। देखें, अब हम 17वीं आयत पर गौर करते हैं। इन आजमाइशों और मुश्किलों से गुजरने के बाद वो तमाम चीजें जो हमें दूर करती हैं, और कभी कभी किसी चीज का ना होना भी हमें दूर कर देता है। कभी कभार हमें कोई वाकया इससे दूर कर देता है। मैं समझता हूं कोई मुजम्मत नहीं, मगर आप ये समझ लें, सब कुछ मिलकर हमें एक दूसरे से दूर ना कर सके। अगरचे ये मौजूद है, मगर ये मुझे दूर नहीं कर सकता, और मुझे इसका सामना करना है। देखिए, मुझे अपनी फितरत पर गालिब आना है।
جب تک کہ میں اس سے جیت نہ جاؤں مجھے اس کا سامنا کرنا ہے. اس کے بارے میں سوچیں. میں جیتنا چاہتا ہوں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں اس کرسی پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں. میں واقعی جیتنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جیتنا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں. سب مل کر کہیں مجھے جیتنا ہے. آئے ہم سب مل کر اسے سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اچھے سے سمجھ لیں. میں پاک روح کی حضوری کو محسوس کرتا ہوں. ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ رکاوٹیں ہمیں روک دیتی ہیں. آپ اسے سمجھیں. دیکھیں غرور اور توہین سب کچھ خراب کر دیتی ہے. آپ اسے سمجھیں. ایسے ہی یشوع نے توہین محسوس کی. میں نے یہ کیا کیا ایسا ہو گیا اور اب وہ ہمیں مار ڈالیں گے. اور خدا نے کہا کہ بس کرو. ہمیشہ یاد رکھیں خدا انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے. آئے میرے ساتھ مل کر 17ویں آیت پر غور کرتے ہیں. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. ہر اچھا اور ہر کامل انعام یسوع دیتا ہے. تو اس دنیا سے ہمیں کیا ملتا ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اور اب کیا آپ اس بات کو لائق طور پر سمجھتے ہیں؟ عزیزو دیکھیں آپ کے پاس خدا کا عظیم روح موجود ہے. اسے محسوس کریں. یہ فضل کا ایک مستقل بہاؤ ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. چاہے کچھ بھی ہو یہ تبدیل نہیں ہوتا اور دیکھیں نہ ہی کبھی یہ رکتا ہے. یہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر بشر کے لیے دستیاب ہوتا ہے. بالکل اس عورت کی طرح جس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا. غور کریں عزیزو یہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. آپ کو اسے صرف چھونے کی ضرورت ہے. آپ غور کریں خدا کی موجودگی کا وعدہ ہر اچھا اور کامل انعام آپ کے لیے ہے. دیکھیں یہ موجود ہے اور خدا نے اسے آپ کے لیے جاری کیا ہوا ہے. غور کریں وہ ہمیں اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں پر ہم اسے چھو سکیں. دیکھیں میں اسے حاصل کروں گا. میں اسے پکڑوں گا اور میں اسے شروع کروں گا. اور اگر میں انہیں حاصل نہیں کروں گا تو یہ ہرگز میرے نہ ہوں گے. آپ غور کریں یہاں پر وہ ہمیں آزمائشوں اور مشکلوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. آپ غور کریں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمیں خراب کرتی ہیں اور جو ہمیں خدا کے منصوبے سے دور کرتی ہیں. دیکھیں یوحنا 15واں باب. دیکھیں اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے. کوئی کہے میں عمل کروں گا. میں عمل کروں گا. میں عمل کروں گا. مل کر کہیں میں عمل کروں گا. اب یسوع مسیح کلام کے وسیلے آپ سے بات کر رہا ہے. یسوع آپ سے کلام کرنے کو ہے. ہم 14ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. یسوع نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے اب وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہی کو شاگردوں کے ہاتھ میں دینے والا ہے. عزیزو خدا مصلوبیت کی طرف جا رہا ہے مگر دیکھیں شاگرد اس بڑے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے. یسوع مسیح مصلوب ہونے والا تھا اور وہ اس بات سے ناواقف تھے. دیکھیں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ ناکام ہو گئے. اور دیکھیں عزیزو وہ اپنی پرانی طرز زندگی میں لوٹ گئے. ارے یہاں مجھے اجازت دیں ہاں کہ آپ لوگوں کو حقیقی فتح کے بارے میں بتاؤں کیونکہ وہ ان کے لیے بادشاہی جاری کرنے کو ہے اور وہ سب کچھ جانتا تھا. عزیزو اس بات پر غور کریں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مسیح کے بدن کے خلاف کیا ہونے والا ہے. ہر حملہ ہر مار کیونکہ شیطان آپ سے نفرت کرتا ہے لیکن آپ اسے ہرگز طاقت نہ دے. یاد رکھیں اسے زوراور نہ بنائیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. خدا نے ان کے اندر کام کیا. اس نے کہا نکل جا اور چپ رہ اور وہ چیز اچھل پڑی. لہذا آپ کے پاس عزیزو اختیار ہے. دیکھیں پاک روح آپ کے وسیلے کام کرتا ہے اور اس بات سے شیطان بخوبی واقف ہے.
ہو سکتا ہے کہ حالات آپ کو خوفزدہ کریں، آپ کے ہمسایوں کو اور اوروں کو بھی۔ اس نے کہا کہ چپ کر اور نکل جا۔ اس نے اس بدروح سے ایسے ہی بات کی۔ ہاں، آپ کو اس پر چیخنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ بہرا ہے، اس لیے کہ آپ سنجیدہ ہیں۔ آپ ایسا ہی کریں۔ یسوع ان کو بادشاہی سونپنے والا تھا۔ انہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ انہیں ساری زندگی ایمان میں رہنا ہے۔ دیکھیں، خدمت کی فتح کے لیے رہنا ہے اور جہنم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اس بات کو جان لے کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو کہ جہنم سے بڑا ہے۔ عزیزو، اس بات پر غور کریں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہمارے پاس بھی عزیزو ہتھیار ہونا بہت ضروری ہے۔ غور کریں۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ واپس آ کر یردن پر ڈیرے ڈالنا شروع کریں اور اٹھائے جانے کا انتظار کریں۔ اب مجھے یقین نہیں کہ یردن کے دوسری طرف یہ ہوگا یا نہیں، میں نہیں جانتا، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس آپ وہاں سے اٹھیں اور یردن کی دوسری طرف آ جائیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقینی طور پر اندازہ ہو جائے، کیونکہ اس بات سے میں واقف نہیں ہوں اور میں اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہوں گا۔ دیکھیں، کلام مقدس فرماتا ہے، غور کریں، تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو۔ کلام ان چیزوں کو جدا کرتا ہے جو کہ ہم سے نہیں ہیں۔ اگرچہ شاگرد مصلوبیت کے لیے تیار نہیں تھے، مگر خدا کے کلام نے ان کو تیار کیا۔ دیکھیں، دشمن آپ کی توجہ کو ہٹائے گا اور آپ کو بے اثر کر دے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہر شاخ پھل لائے گی۔ دیکھیں، یہ طے شدہ ہے۔ آپ سب مل کر کہیں، یہ طے شدہ ہے۔ لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو۔ دیکھیں، آپ کو یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس رشتے میں قائم رہنا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس نہیں پڑھتے اور اگر آپ کے کیلنڈر پر یسوع کے ساتھ ملاقات کا دن نہیں ہے، کچھ لوگ تو نہایت غفلت کا شکار ہیں۔ لیکن میرے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ میں ہر ہفتے ہر دن یسوع سے ملاقات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں معافی چاہتا ہوں، جسمانی خواہشات بہت زوراور ہیں۔ دیکھیں، ہم اس طرح چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح سے ہم امریکہ میں آباد رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کا رد عمل ایسا ہے کہ وہ کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک بار بہت پرجوش ہو گیا تھا، لیکن میں کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر خدا نے کہا مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم اس کی ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ دیکھیں، وہی پھل لاتا ہے اور اس سے جدا ہو کر تم پھل نہیں لا سکتے۔ وہ کہتا ہے اگر تم مجھ میں قائم ہو تو میں تم میں قائم ہوں۔ دیکھیں، وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ تم جو چاہو مانگو، وہ اسی بات پر آپ کو زور دیتا ہے۔ عزیزو، آپ اس بات پر غور کریں۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جی ہاں، دیکھیں، اگر آپ کی زندگی مؤثر ہے تب آپ پھل لاتے ہیں۔ غور کریں، میرے ساتھ مل کر دو چیزوں پر غور کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم یشوع کی طرف آگے بڑھیں، میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس نکالیں اور میرے ساتھ مل کر اس حوالہ پر غور کریں، اور یہاں لکھا ہے۔ عزیزو، آئیے دوسرے سلاطین پر ہم سب مل کر غور کرتے ہیں۔ آئیے اس کو نکال لیں۔ یہاں ایک کہانی ہے۔ دیکھیں، یہ اسرائیل کی کہانی ہے، شمالی سلطنت کی، بدعنوان بادشاہت کی۔ دیکھیں، اس ملک میں دو انبیاء رہتے تھے۔ غور کریں، ایلیا اور اس کا خادم الیشا، ٹھیک ہے؟ شمالی سلطنتوں کے بارے میں انہوں نے بہت سی پیشن گوئیاں کی کیونکہ ان کے بادشاہ شریر تھے، لیکن خدا ان سے محبت کرتا تھا اور انہیں نجات دلانا چاہتا تھا۔ خدا نے اپنی خواہش کو کلام کے وسیلہ سے ان لوگوں پر ظاہر کیا۔
دیکھیں باتیں تو بہت ہیں مگر عمل انتہائی کم تھا۔ دیکھیں یہ بادشاہ خدا کے کلام کو رد کرتے تھے، وہ کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے، اور وہ دیکھیں بالکل بھی اچھے بادشاہ نہیں تھے۔ دیکھیں وہ شریر اور بدکار قسم کے بادشاہ تھے، پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ خدا کا نبی ان کو اچھی چیزوں سے نواز دے۔ آئے میرے ساتھ 14ویں آیت پر غور کریں۔ یواس بادشاہ ہے اور الیشا مرنے والا ہے۔ دیکھیں شام کا ملک زوراور ملک تھا، اس نے حملہ کیا اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا۔ عزیزو غور کریں، اس سے بچ جانا کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مل کر کہیں یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس کے اتنے عادی ہیں مگر ہمیں اس سے بچنا نہیں ہے۔ دیکھیں 14ویں آیت قابل غور ہے، آئے ہم سب مل کر اس پر غور کریں۔ اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ جب ایلیا کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آگ کے رتھ اور گھوڑ سوار آئے، اسے اٹھایا اور اسے لے گئے۔ عزیزو یہ بہت بڑی بات تھی، میرے خدا اور اس کے رتھ، گرجتے ہوئے گھوڑے آئے۔ تمام انبیاء اور تمام پیغمبروں کے بیٹے جب ایلیا کو آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ سامنے بیٹھے تھے۔ ان سب نے خدا کے عظیم کام کو اس وقت دیکھا کہ کس طرح ایلیا کو آتشی رتھوں پر اٹھا لیا گیا۔ غور کریں عزیزو، وہ اسے جلال میں لے گئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرنا ہے کہ وہ خدا کا عظیم پیغمبر تھا۔ عزیزو وہ خدا کے ساتھ ایک معاہدہ میں شامل تھا۔ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایلیا کو آتشی رتھوں پر اور ایک بھڑکتی ہوئی دہاڑ، اور ایلیا ان کے ساتھ آسمان پر، اور الیشا کو ایلیا کی چادر مل گئی، یعنی روح کا دگنا مسا اسے مل گیا۔ دیکھیں الیشا مرنے والا ہے تو بادشاہ بھی ایک ہی چیز بولتا ہے کہ گھوڑے اور آگ کے رتھ آنے والے ہیں اور وہ آپ کو لے کر جانے والے ہیں۔ او میرے خدا، ہمارے لیے چادر چھوڑ جا اور کلام کر، کیونکہ وہ عظیم الیشا اور وہ عظیم ایلیا ہے۔ تو کلام جاری کر اور وہ کرے گا۔ الیشا نے اس سے کہا کہ تو اپنے تیر کمان لے لے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ غور کریں، سو اس نے اپنے تیر کمان لے لیے۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، ایک ایماندار کو جیتنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ دیکھیں کیا کوئی وقت درکار ہے اور یا پھر کوئی وقت طے شدہ ہے؟ آپ غور کریں، تصور کریں کہ پالوس کے لیے کوئی وقت طے تھا۔ غور کریں، کیا یسوع مسیح کے لیے کوئی وقت طے کیا گیا تھا؟ دیکھیں اگر مجھے فتح نظر نہ آئے تو میں بس وہاں سے چلا جاؤں گا۔ پالوس نے اسے جھڑک دیا اور وہاں سے وہ اگلی جگہ پر چلا گیا، کیونکہ اس نے تیسرا آسمان دیکھا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں سے کہاں پر جائے گا۔ عزیزوں سے معلوم تھا خدا کے کلام اور اس کے روح سے۔ عزیزوں آپ کو بھی جھلک ملتی ہے، سب مل کر کہیں کہ مجھے جھلک ملی ہے۔ آپ کو اس کا مسا ملا ہے، دیکھیں، اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں۔ اس پوری دنیا کے مسیحیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم بہت زیادہ آرام پسند ہیں اور ہمیں روحانی لڑائیاں لڑنا بالکل اچھا نہیں لگتا، بلکہ جب لڑائی ہمارے خلاف آتی ہے تو ہم اس لڑائی سے گھبرا جاتے ہیں اور ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزو اس بات پر غور کریں، کیونکہ عزیزو ہمیں بچے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور ہر ایک ایماندار کی زندگی میں ایسا دن آنے والا ہے اور ہمیں اس دن کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ہمارا ایمان کا راستہ کیا ہوگا اور کیا وہ منصفانہ ہوگا۔ عزیزو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان کوئی منصف ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ منصفانہ کام ہرگز نہیں کرتا۔ آپ اس بات پر غور کریں، وہ آپ کو تباہ کرنے کے علاوہ عزیزو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ غور کریں، الیشا نے اس سے کہا کہ تیر کمان لے لے، اور اس نے تیر کمان لے لیا۔ یہ 15ویں اور 16ویں آیت ہے۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کہ کمان پر اپنا ہاتھ رکھ، سو اس نے کمان پر اپنا ہاتھ رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ عزیزو غور کریں،
اور کہا کہ مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول. سو اس نے اسے کھول دیا. دیکھیں نبی مر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا ہے. اور الیشا کہتا ہے کہ تیر چلا. ٹھیک ہے، یہ پیشن گوئی کے الفاظ ہیں، اور پیشن گوئی کے الفاظ شام پر برسے. ملک شام کی تباہی ہوئی اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جیت ہے. خدا جھوٹ نہیں بولتا. خدا جھوٹ نہیں بولتا. پیشن گوئی کے الفاظ جاری کریں اور اسے شام پر چلائیں اور اس کا اعلان کرنا شروع کریں. تو ایرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو تو نابود کر دے گا. غور کریں، آپ گناہ کو تھپڑ نہیں مارتے، آپ اسے نہیں نکالتے. آپ شک میں رہتے ہیں، آپ اسے نہیں نکالتے. تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے باہر نکالیں گے یا رہنے دیں گے؟ دیکھیں، کیا آپ میرے ساتھ ہیں عزیزو؟ دیکھیں یہ نبوتی الفاظ ہیں. دیکھیں انہیں شکست دی جائے گی کیونکہ جیت اصل میں آپ کی ہے. سب مل کر کہیں کہ جیت میری ہے. مگر دیکھیں اگلا مرحلہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اب سب تیر لے کر زمین پہ ماریں، زمین پہ ماریں. یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے. اسے زمین پر ماریں، بم بم بم، اور رک جائیں. یہ کتنا سنجیدہ ہے. دیکھیں غیر سنجیدہ. اور نبی اس بات پر ناراض ہوا. تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا. تو پھر ایرامیوں پر حملہ کرتا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیتا. غور کریں، تب تو ایرامیوں کو فقط 3 بار مارے گا. اور یواس نے جزائیل کے بیٹے بنہد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے. اور غور کریں 3 بار ان کو شکست دی گئی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لیا گیا. اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. میں اسے ختم کرنے والا ہوں. یشوع خدا کے قدموں میں گرا ہوا تھا اور خدا اسے چیلنج دے رہا تھا کہ آپ کے بیچ میں کچھ ہے. دیکھیں آپ کے بیچ میں کچھ ہے جو وہاں سے تعلق نہیں رکھتا. کچھ ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. خدا کہتا ہے یشوع کے لیے جو میں نے کیا، کیا میں نے وہ غلط کیا؟ دیکھیں کیا یہ توہین سمجھنا ہے؟ عزیزو آپ فضل میں بڑھ رہے ہیں. آئے ہم سب مل کر کہیں کہ میں فضل میں بڑھ رہا ہوں. غور کریں، خدا آپ پر مسلسل فضل کر رہا ہے اور آپ مسلسل بڑھ رہے ہیں. آپ افزونی پا رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو بھرتا ہے. آپ اسے حاصل کر رہے ہیں. سب بڑھ رہے ہیں. سب مل کر کہیں کہ ہم سب بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جب میں سننا نہیں چاہتا تو میں ہرگز بڑھ نہیں سکتا. کیونکہ وہ آپ سے ایسی لازوال محبت کرتا ہے اور اس کی نعمتیں آپ کے لیے نئی ہیں. اس کا فضل ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے. میں آپ کو ہر ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا. آپ خداوند کو سننا شروع کریں. دیکھیں یشوع وہیں تھا جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کچھ طے کرنے کی ضرورت تھی. اس کو حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیں اس کو ایک چیلنج کی ضرورت تھی. اسے نمٹنا اور آگے بڑھنا تھا. دیکھیں اسے یہ کرنا تھا. خدا نے اسے جھنجھوڑا اور اس سے کہا کہ واپس اٹھ جا. دیکھیں ہم کامل نہیں ہیں.
अपने आप में ऐब तलाश करना बंद करें। ऐसा मत करें। बाहैसियत ईमानदार आप लोग एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि वहां पर कोई है जो इन हालात से गुजर रहा है। और खुदा ने उनको फिर एक मर्तबा बताया कि क्या करना है। उसने पूरी तवानाई से खुदा को पुकारा और खुदा ने उसके मसले को हल किया और खुदावन ने उसको बियाबान से निकाला और खुदा उसे यरदन से पार ले आया, जिसका वादा खुदावन ने उसके साथ किया था। गौर करें, जब उसने यरू का सामना किया तब खुदावंद उसके साथ था। देखिए, वो खुदा ही है जिसने आई को शिकस्त दी, और ना सिर्फ ये, जो वो करना चाहता है वो आपकी जिंदगियों में करता है। खुदा उसे फतह याब करना चाहता था। खुदावंद उसको आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैं यहां जीतने आया हूं। अपने हाथ ऊपर उठाएं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि यरदन का ये किनारा सही है, और देखें ये हमेशा रहेगा। और इसी वजह से तमाम ईमानदार इकट्ठे हैं। हम एक दूसरे की हौसला अफजाई और एक दूसरे को ठीक करने के लिए इकट्ठे हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, चाहे आप 1000 हो या आप 500 हो। देखें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। देखें, आपको देखें, एक दूसरे की जरूरत है। हम मीटिंग हॉल में नहीं, हम ईमानदारों की जमात में हैं। देखें, हम हुजम में 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना हो सकते हैं, मगर हम ईमानदारों की जमात में हैं। देखें, ईमानदार एक बदन है और हम सबको एक दूसरे की अशद जरूरत है। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम सब खुदावंद के लोग हैं, हम सब ईमानदार हैं और उसकी कलीसियां हैं। वो चाहता है कि हम जीतें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। उसने आपको अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। देखें, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। कभी कभी कोई ऐसा जो आपको बुरे वक्त में थाम ले। देखें, जब आप जद्दोजहद की तकलीफ से गुजर रहे हो, गौर करें। मैं चाहता हूं हम नए गीत गाएं और खुदा की हैरत अंगेज चीजों के बारे में हम अपनी नस्लों को बताएं कि खुदा ने कैसे हमें बचाया और कैसे हमें जिताया और खुदावंद ने कैसे हमें निजात बख्शी। देखें, कोई था जो हमारे लिए लड़ रहा था ताकि हम निजात हासिल करें। देखें, वो वापस आए और इनमें जो कुछ था वो बदल गया। वो संजीदा और मेहनती हो गए और खुदावंद उनके साथ खड़ा था और वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक लड़ रहे थे। और देखें, जब खुदावंद का हुक्म हुआ तो सब कुछ ठीक होने लगा। देखें, यशवा दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की आवाज को सुना। उसने खुदावंद के दिल की बात को समझा और उसने अमल दरामद किया और उस वक्त सब कुछ ठीक हो गया। बाइबल कहती है, यशवा ने इस ईमान के साथ अपना नेजा उस शहर की तरफ फेंका क्योंकि वो खुदावंद के साथ मजबूत बंधन में था। देखिए, ऐसा क्यों था? क्योंकि खुदावंद यशवा के साथ खड़ा था। खुदा ने उसे ऊपर उठाया और कहा, मैं तेरे साथ हूं। और यशवा ने उस शहर की तरफ नेजा उठाया। उसने नेजा खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उठाया। यशवा का यह अमल खुदावंद की पुरफजल मर्जी के साथ था। देखें, उसने नेजा को पीछे नहीं खींचा जब तक फौजें लड़ती ना रहीं। उसने उसे थामे रखा और मजबूत हो गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की इस तारीख जगह पर उसे मजबूती से थामा। उसने खुदावंद के साथ काम किया और उसने देखा कि खुदावंद नहीं बदला। उसने उसे जाती बनाया और खुदावंद ने उसे फतह दी। स्टैंडिंग इन दी वर्ड मिनिस्ट्रीज में हमारा मकसद आपकी जिंदगी को यकसर बदलते हुए देखना है। इस खिदमत का पैगाम वो कलाम है जो हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं। खुदा की ख्वाहिश है कि आपको एक ऐसे मंसूबे और मकसद की तरफ बढ़ते हुए देखें जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। अगर आपके पास दुआ की दरखास्त है तो JCTV पर राब्ता करें। आप freshfires@standingintheword.org पर राब्ता करें। याद रखें कि खुदा के पास आपकी जिंदगी, तकदीर और उसकी बुलाहट के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अगले हफ्ते इसी रोज, इसी वक्त, इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे।